अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। दुआ से शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली इब्नाई आमीन। जुज़ 15 शुरू कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम आज सूरह बनी इसराइल, सूरह इसरा भी इसको कहा जाता है, बनी इसराइल के उन अहदों का जिक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसमें किया है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनी इसराइल से लिए थे, और वो सारे अहद हमारे लिए भी हैं। और मेराज का जिक्र इसमें है, इसरा और मेराज का। फरमाया, पाक है वो जो ले गया एक रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से दूर की उस मस्जिद तक जिसके माहौल को उसने बरकत बहुत सख्त हो गए थे। एक तो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पुश्तपनाही करते थे अबू तालिब, उनके चचा, खुद ईमान नहीं लाए थे, लेकिन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खड़े होते थे हर वक्त हर जगह, और सरदार यहाँ पर वाक़या मेराज और इसरा का जिक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुसूसियत अता की कि एक ही रात के अंदर ये सब कुछ हो गया, और इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरह से यकीन दहानी कराई गई कि जो काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं और उसके लिए जो तकलीफें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त कर रहे हैं, वो बिल्कुल अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नज़र में है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितनी बड़ी-बड़ी निशानियाँ उस पर दिखाई थी, और बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला कदरदानी करने वाले हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका बेहतरीन अजर व सवाब मिलेगा। और दूसरी तरफ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के वक़्त मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ ले जाया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ तमाम अनबिया अलैहिमुस्सलाम की इमामत फरमाई, और उसमें ये बताना भी मकसूद था कि अब दरअसल अमलन इमामत बनी इसराइल से लेकर बनी इस्माइल यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुंतकिल की जा रही है। और फिर उसके बाद बनी इसराइल में जो फसादात हुए, बिगाड़ हुआ, और उनके ऊपर जो आजमाइशें आईं, उनका भी जिक्र इस सूरत में मिलता है, और दीगर बहुत सी तालीमात हैं इसमें। तो पाक है वो, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो ले गया एक रात में अपने बंदे को मस्जिद हराम से दूर की उस मस्जिद तक। मुराद मस्जिद अक्सा है जो फलस्तीन में है।
جس کے ماحول کو اس نے برکت دی، یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی۔ دینی اعتبار سے یہ کہ پیغمبروں کی اکثریت جو ہے وہ اس علاقے میں بھیجی گئی، اور بنی اسرائیل کا مرکز بھی یہی رہا۔ اور کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ پر؟ تاکہ اسے کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی ہے جو سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسرا سے معراج کروائی گئی، اسرا جو ہے نا وہ رات کے سفر کو کہتے ہیں، جو زمینی سفر تھا، یعنی مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر مسجد اقصی سے اوپر آسمانوں تک کا سفر جو ہے یہ معراج تھا۔ معراج کا مطلب ہوتا ہے سیڑھی۔ اب وہ کیسی سیڑھی تھی، کیسی چیز تھی، کس کے ساتھ اوپر گئے، اس کے ہمیں براق کا تو نام ملتا ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں تو وہاں تک گئے تھے، اور پھر اس کو وہاں باندھ دیا گیا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے وہاں باندھ دیا تھا جہاں انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام یہ براق ہی لے کر آئے تھے۔ اب آپ کو کس طرح اوپر لے کر جایا گیا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ آیا یہ کہ براق پر ہی گئے تھے، یا یہ کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ خود گئے تھے، لیکن یہاں پہ وہی بات ہے کہ ہمیں باتوں میں، اس بحث میں نہیں پڑنا۔ ہمارا ایمان ہے براق تھا، اب جو بھی سفر کیا آپ نے براق پر کیا، چاہے وہ اسرا تک تھا، چاہے وہ معراج تک تھا، براق کا ذکر بس ہمیں ملتا ہے، اللہ نے فرما دیا، اللہ نے بتایا، اور ہم اس پر ایمان لے آئے، بس۔ پھر آسمانوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ دکھایا گیا، اب جس کی تفصیلات کا یہاں موقع نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں چیدہ باتوں کی ذکر کروں گی۔ خاص طور پر یہاں یہ کہا گیا کہ نشانیاں دکھائی گئیں۔ نشانیوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پیغامات بھی دیے گئے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آئے تو کچھ تحفے بھی لائے تھے، اور ان تحفوں میں سب سے اہم تحفہ جو تھا وہ نماز کا تحفہ تھا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف فرشتوں سے ملاقات ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے پیغام دیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ حجامہ، کہ اپنی امت کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو حجامہ کا حکم فرمائیے۔ بہترین علاج کے ذریعے سے علاج کا بہترین طریقہ۔ پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی، میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا، اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ اور عمدہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے، اور وہ ایک چٹیل میدان ہے، اور اس اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا وہاں درخت لگانا ہے۔ اب جو چاہتا ہے کہ اس کی جنت زیادہ ہری بھری ہو، زیادہ سرسبز ہو، اس کو کثرت سے یہ ذکر کرنا چاہیے۔ اور پھر جو ملنے والے تحائف تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ 5 نمازیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور اسی طرح شرک نہ کرنے والوں کے لیے بخشش کا وعدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں 3 چیزیں عطا کی گئی تھیں: 5 نمازیں، سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں، اور یہ کہ آپ کی امت کے ہر اس شخص کے لیے ہلاک کرنے والے گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو لہٰذا شرک سے بچنا ضروری ہے۔ اگر شرک سے بچتے رہیں گے اور توبہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ باقی گناہ جو چھوٹے ہیں یا بڑے معاف ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے! لیکن جو شرک ہے نا، اس سے بچنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ سیاہ رات پر سیاہ پتھر پر چلتی ہوئی سیاہ چونٹی سے بھی زیادہ خفیہ طریقے سے شرک جو ہے وہ انسان کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، خاص طور سے یہ ضرور دیکھتے رہنا چاہیے کہ آج کے ہمارے معاملات کیا تھے۔ ہو سکتا ہے معاملات میں کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا ہو کہ جس میں ہم نے کسی بھی صفت کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے یا ہونی چاہیے، تو وہ کسی اور کے ساتھ تو ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ کسی بھی طور پہ اپنا محاسبہ بے انتہا ضروری ہے۔ کس کتنا زیادہ تزکیہ 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 کا لفظ ہمیں ملتا ہے۔
پھر یہ کہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ، چند سزائیں تھیں جو لوگوں کو دی جا رہی تھیں، وہ بھی دکھائیں۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آ کر اپنی امت کو بتایا۔ اور خاص طور سے ایک چیز جو توجہ دلانے کی قابل ہے وہ یہ کہ ہم سب، میں بھی اور آپ سب بھی، وہ ہے کہ لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کے بارے میں بدگمانی رکھنا، اس پہ طعن اور تشنیع کرنا، اور کسی کے ساتھ برا معاملہ کرنا بہت زیادہ تکلیف اٹھانے والا ہے یہ شخص، اگر توبہ نہ کر لے اپنی اور اصلاح نہ کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایک قوم پر سے گزرا، ان کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے چھیل رہے تھے۔ تو میں نے کہا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے۔ عزتوں سے کھیلنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ انسان کی وہ بات لوگوں پہ سر عام کر دیں کہ جو اس پوشیدہ رکھی جا سکتی تھی، جو یعنی اندر ہی اندر معاملہ طے ہو سکتا تھا، جو کہ اس انسان کی لیے شرمندگی کا باعث تھا، جو اس نے جو چھپانا چاہتا تھا اس کی تشہیر کر دی گئی، چھپائی جا سکتی تھی۔ یہ عزتوں سے کھیلنا ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسرا والی رات میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے منہ آگ کے قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا کہ یہ دنیا کے خطباء ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے۔ کیا وہ عقل سے کام نہ لیتے تھے؟ تو ہم سب کو بھی یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہم صرف خیر کی بات دوسروں تک بتانے والے نہ ہوں، بلکہ خود بھی عمل کرنے والے ہوں۔ یعنی کتاب پڑھتے اور پڑھاتے تھے، سمجھتے نہ تھے۔ کتاب پڑھ کر تو انسان کی عقل میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو کیا کتاب پڑھ کر اتنا بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کتاب سب سے پہلے کسے مخاطب کر رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کو ہمیں مخاطب کر رہی ہے۔ خود عمل کرنے کی چیز ہے یہ، صرف یہ نہیں کہ اس کو جو ہے ایک میسج سمجھ کے اور آگے پاس کر دیا، کہ موبائل کا میسج نہیں ہے یہ۔ اور آج موبائل میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بس میسج دیکھا کہ اچھا بھائی یہ چلو حدیث، پتہ نہیں خود پوری پڑھی کہ نہیں پڑھی، کوئی آیت کا حصہ ہے، کوئی حدیث ہے، کوئی بھی قول ہے کسی بزرگ کا، یا جو بھی ہے، زیادہ تر تو قرآن اور حدیث کی بات ہے، تو وہ بس پڑھی نہ پڑھی یا پڑھی فوراً آگے فارورڈ کرتے رہے، یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی کہ اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے۔ تو یہ بھی بہت اس میں ہی شامل ہے کہ کیا وہ عقل سے کام نہ لیتے تھے؟ تو خود چاہے عمل کریں یا نہ کریں، لیکن دوسروں تک ضرور پہنچا دیں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ایک ان خطبہ کا انجام دیکھ لیں کہ جن کے منہ آگ کے قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، نوح علیہ السلام کو کے اولاد کو ان کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور پھر ان کے بعد جو ہے نوح علیہ السلام کو کی تعریف ہے کہ وہ شکر گزار بندے تھے۔ اور پھر یہ بتایا کہ بنی اسرائیل کو متنبع کر دیا تھا ہم نے کہ 2 دفعہ تم جب زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے تو تمہیں پکڑا جائے گا۔ تو یہ بھی پھر ان کے ساتھ ہوا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا۔ تو جب پہلی سرکشی کا موقع آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کے دشمنوں کو غالب کر دیا بنی اسرائیل پہ، اور بہت بری طرح مغلوب ہوئے۔ پھر یہ کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو عہد کیے تھے ان کو پورا کرنے لگے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کے دشمن پر ان کو غلبہ دے دیا۔ تو اسی طرح جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دن رات کو پھیرتا رہتا ہے۔ انسان کے اوپر زوال اس وقت آتا ہے جب اس کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر مسلمان فوج ایک غیر مسلم فوج کے ساتھ لڑ رہی ہے تو مسلمان فوج کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی، فرشتوں کے ذریعے سے تائید کی جائے گی۔ لیکن اگر مسلمان اخلاقی طور پر غیر مسلم کے مقابلے میں زیادہ بگاڑ کا شکار ہوں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ مدد نہیں آتی، یہ تائید نہیں آتی۔
اس کے برعکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسرے کا پلڑا بھاری کر دیتا ہے۔ اور یہی ہمیں ملتا ہے جو ہم اس میں دیکھتے ہیں سیرہ کی کتابوں میں، کہ جس طرح دو جنگوں میں، جنگ احد میں اور جنگ حنین میں، کہ مسلمان جب تھوڑی سی بھی ان میں خرابی آئی تھی، ایک میں جنگ احد میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی، تو ان کے اوپر کتنی شدید تکلیف سے ان کو گزرنا پڑا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جب حنین کی جنگ ہوئی تھی تو کثرت تعداد بھی ان کے کام نہ آئی تھی۔ حالانکہ جنگ حنین میں صرف اتنا ہی ہوا تھا کہ ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ آج ہمارا مقابلہ کون کر سکتا ہے، بہت زیادہ ہو گئے تھے تعداد میں، نئے نئے لوگ ایمان لے کر آئے تھے۔ تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے جب بھی اپنی اصلاح کی، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں پھر اقتدار دے دیا۔ اور اقتدار کا جو وقت تھا وہی جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی مملکت کا دور تھا، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بادشاہت دی تھی، ایسی کہ نہ اس سے پہلے کسی کو دی اور نہ اس کے بعد کسی کو دی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بتایا کہ جب بھی انہوں نے آم، یعنی جو بھی کوئی اچھائی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہے، اور برائی کی تو وہ انسان کی اپنی ہی ذات کے لیے برائی ثابت ہوتی ہے۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو دوسری دفعہ بھی دشمنوں کو بنی اسرائیل پر مسلط کر لیا۔ اور پھر یہ کہ جب مسلط ہوتے ہیں دشمن، تو پھر کیا کرتے ہیں کہ ان کے وہ مسجد یعنی بیت المقدس میں اس طرح گھس گئے کہ سب چیز تباہ کر دی، ان کی عبادت گاہیں، ان کی کتابیں جلا دی، ان کی پھر یہی ہوتا ہے اس طرح سے نا، کہ جب بھی یہ ہوتا ہے حملہ کسی کی طرف سے، تو ان کا تعلیمی، تہذیبی، دینی ورثہ سب کچھ حملے کی زد میں آ جاتا ہے۔ جیسے یہ کہ برٹشرز نے کیا تھا سب کانٹیننٹ میں، کہ سب جو ہیں وہ اسکولز تک میں ان کا قومی ترانہ اور ان کی طرح سے نہیں زبردستی لوگوں سے کروایا جاتا تھا، غلام بن کے رہ جاتے ہیں نا پھر۔ تو یہ بات ہے۔ تو اخلاقی طور پر جو ہے نا، ایک انسان ایک قوم کے حساب سے، بس بحیثیت ایک قوم کے بہت مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے تعلیم بے انتہا ضروری ہے۔ پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن جو راہ دکھاتا ہے وہ بالکل بالکل سیدھی ہے۔ انسان کو سیدھا راستہ چاہیے زندگی کی ان پگڈنڈیوں میں اور زندگی کی ان مشکلات میں۔ اسے چاہیے کہ قرآن مضبوطی سے تھام لے، اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کو سیدھا رکھ سکتی ہے۔ یعنی ہم بھٹکنے لگتے ہیں، بگڑنے لگتے ہیں، پھسلنے لگتے ہیں، راہ سے دور ہونے لگتے ہیں، تو پھر قرآن کو پکڑ لیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ہمیں روشنی دکھا دیتا ہے اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف آنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ لیکن ایک شرط ہے، کنڈیشن ہے اس کی، کہ ہم اس کو مضبوط پکڑنے والے ہوں اور کسی قیمت پر اس سے دور نہ ہوں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو آخرت کو نہیں مانتے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر بتایا کہ دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا، اور پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ شگون، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، کہ یہ ہمارے لیے یہ برا شگون ہے، یہ اچھا شگون ہے کہ بلی گزر گئی، اور یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ شگون تو تمہارے اپنے اعمال ہیں جو تم نے اپنے گلے میں لٹکا رکھے ہیں۔ انسان کی نیک بختی اور بدبختی جو ہے یہ اس کے انجام کی بھلائی اور برائی ہے، اور اس کے اسباب اور وجوہ خود اس کی اپنی ذات کے اندر موجود ہیں۔ اور پھر یہ کہ جیسے کہ یہ آیت 14 میں فرمایا، بڑی ڈرانے والی آیت ہے، کہ کہا جا رہا ہے پڑھ اپنا اعمال نامہ، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے، پڑھ اپنا اعمال نامہ۔ اللہ اکبر! سوچئے ایک دن میں کہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں صبح سے شام تک، سب کے سامنے کرتے ہیں، چھپ کر کرتے ہیں، کیا وہ واقعی اس قابل ہیں کہ ہم قیامت کے روز دوسروں کو دکھا سکیں؟ جو باتیں ہیں، جو چیزیں ہیں آج جو ہم دوسروں کو نہیں دکھا سکتے، وہ کل کیسے دکھائیں گے؟ تو لیکن یہ کہ کل تو دکھانی پڑیں گے، آج تو آپشن ہے نا، دکھائیں نہ دکھائیں، لیکن کل تو سب کے سامنے ہوگا۔ تو کیا کہا جائے گا کہ آؤ پڑھو اپنا میرا اور یہ کہ جب جو ہے
کوئی اچھے کام کرتا ہے، اللہ کے خاطر کرتا ہے، لوگوں سے چھپ کر، یعنی یہ کہ اس کو اس کا ظاہر باطن ایک سا ہوتا ہے، وہ چھپ چھپ کے ایسے کام نہیں کرتا، نہ اکیلے میں اور نہ لوگوں کے سامنے۔ اور پھر یہ ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے جن کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ اس پہ اتنے خوش ہوں گے کہ لوگوں کو دکھا رہے ہوں گے، کہ سورہ حاقہ میں آتا ہے کہ آؤ پڑھو میرا اعمال نامہ، آیت 19، اور پھر آیت 20 میں آتا ہے کہ مجھے یقین تھا کہ میرا حساب ضرور ہوگا، یعنی روز آخرت پر اس کا پورا یقین تھا۔ آج دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ میسج ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن کیا کچھ ڈیلیٹ کر سکیں گے اپنے اعمال نامے میں؟ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، کچھ بھی راز نہیں ہے وہاں، سب کے سامنے آ جائے گا۔ جو راز ہم خود نہیں رکھ سکتے، کیا دوسرا ہمارا کوئی راز رکھ سکے گا؟ دنیا میں کتنی بے عزتی اور رسوائی کا اندیشہ ہوتا ہے، تو کل قیامت کا کے دن کا ڈر کتنا ہونا چاہیے۔ اور یہ کہ جیسے جب بھی کوئی ایسا کام کرنے لگے ایسا ہم، تو خیال ہونا چاہیے کہ لکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح جیسے جو لوگ اپنے کمپیوٹرز میں اور موبائلز وغیرہ کے پاسورڈ رکھتے ہیں، کسی کا ڈر نہیں ہوتا ان کو، کوئی بھی انہیں اٹھا لے پڑھ لے کیا لکھا ہے اس میں، کیونکہ کوئی ایسی چھپانے کی چیز نہیں ہے، تو اس کے معیار پر اپنے آپ کو رکھیں کہ کیا آپ اپنے لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، موبائل وغیرہ میں پاسورڈ رکھ سکتے ہیں؟ تو اگر آج نہیں رکھ سکتے تو کل تو پاسورڈ نہیں لگیں گے نا، ان پر سب کا سب کھول دیا جائے گا۔ تو وہ، یعنی جو لوگ نہیں رکھتے یہ، تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ بالکل صاف ستھرا اعمال نامہ ہے، کوئی شرمندگی کی باعث نہیں ہے۔ پھر یہ کہ بتا دیا اس میں ایک اور چیز کہ جو جنتیوں کی ہے صفت، وہ یہ ہے کہ وہ جو لغو سے بچتے ہیں۔ لغو یعنی یہ کہ ہر وہ کام جو انسان کو صحیح چیز سے، پروڈکٹیو چیز سے دور کر دے، ہر وہ شغل۔ تو پھر فرمایا کہ جو کوئی راہ راست اختیار کرے گا اس کی راست روی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو کوئی گمراہ ہوا اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔ اور پھر بتایا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی ہمارے اعمال کی ذمہ داری نہیں لے گا۔ دنیا میں تو ذرا سا کوئی معاملہ خراب ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے، کوئی شکایت کرنے کو، کسی کو ذمہ دار بنا دیتے ہیں، کوئی فیملی ہے، کوئی فرینڈز ہیں، کچھ جو کچھ بھی ہے، لیکن یہ کہ دنیا سے معاملہ وہاں بہرحال بہت مختلف ہوگا۔ پھر بتایا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بستیوں کو ہلاک کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے جو مالدار لوگ ہیں ان کو چھوٹ دے دیتے ہیں، اور ان کی چھوٹ دیکھ کر، کیونکہ وہ ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں، پھر چھوٹے طبقے کے لوگ بھی ایسے کرنے لگتے ہیں، اور پھر وہاں پہ برائیاں عام ہو جاتی ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر پکڑ لیتا ہے۔ آیت 22 میں فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا، اور نہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے، نہ بنا ورنہ ملامت زدہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا توحید، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ تو فرما رہے ہیں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا۔ پھر والدین کے بارے میں بات آئی، پہلے سب سے پہلے شرک ہے، اس کے بعد اب یہاں جو ہے نا، یہاں ہمیں یہ 15 احکامات دیے جا رہے ہیں جو زندگی کا ایک سرمایہ ہے۔ اگر آخرت چاہتے ہیں تو ان شعبے میں کوشش کرنی ہوگی۔ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بتا دیا کہ دوسرا کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا، اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ پھر بتایا کہ عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوگی، اور پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرو، اور تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، اور ان کے ساتھ نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک جاؤ۔ پھر دعا بھی سکھائی گئی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، والدین کے لیے۔ پھر رشتہ دار
کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی۔ پھر فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ تو شیطان کے بھائی فضول خرچی کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ اس جگہ لگا دیں جہاں آپ کو اتنا زیادہ لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یعنی آپ مارکیٹ گئے ہیں ایک جوتا لینے کے لیے، اور لے کے آپ تین آ گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہارے لیے تین باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، مال کو ضائع کرنا، اور لوگوں سے بہت مانگنا۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ اگر جیسے ضرورت مند حاجت مند رشتہ داروں کو آ، سے تم کترانا چاہتے ہو، کہ اس بنا پر کہ تم اس اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس کے تم زیادہ امیدوار ہو، زیادہ تلاش کر رہے ہو اس کو، یعنی تمہارے پاس پیسہ ہے لیکن ابھی تمہیں اس کی خود ضرورت ہے یا اس کی خود خواہش ہے، تو ان کو اچھی طرح سے اچھے اخلاق کے ساتھ ان کو انکار کرو۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ نہ تو اپنا ہاتھ گردن کے ساتھ باندھے رکھو، یعنی بہت ہی کنجوسی کرو، اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ۔ یعنی یہ کہ اعتدال کا معاملہ ہونا چاہیے، نہ تو انسان ہر چیز کو سینت کر رکھے، اور جہاں فضول خرچی منع ہے وہاں بخل سے بھی منع ہے۔ اسلام ہمیں خرچ کرنے کی تلقین کرتا ہے، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو شادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔ اس میں ابارشن بھی شامل ہے، بلا وجہ کا ابارشن۔ ابارشن صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر ماں کی جان کو خطرہ ہو تب، یا پھر یہ کہ اس وقت اگر بچہ کوئی بیمار پیدا ہو رہا ہے، اس کی جینیٹکس ڈی این اے وغیرہ سے لگایا گیا ہے اندازہ کہ یہ بیمار ہے بچہ، اور آگے چل کر یہ خود بھی تکلیف اٹھائے گا اور جو اس کے ساتھ رہتے ہیں وہ بھی تکلیف اٹھائیں گے، تو اس سے پہلے کہ اس کے اندر پوری جان جیسے ڈلے، 4 مہینے کے اندر اندر پھر اس کا ابارشن کرایا جا سکتا ہے۔ یہ فتویٰ ہے جو یہاں پر کراچی میں لیا گیا ہے، ایک تھیلیسیمیا سینٹر میں کسی نے لیا تھا، تو وہ ان کے پاس موجود تھا، اس میں سے انہوں نے بتایا تھا مجھے۔ پھر بتایا زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، وہ بہت بڑا فعل ہے اور بہت ہی برا راستہ۔ اس- حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اور وہ اعلانیہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں، تو ان میں طاعون اور ایسی مختلف بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو پہلے ان میں موجود نہ تھیں۔ اور اس میں جو ہے نا، زنا میں پھر یہ کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدم پر اس کے زنا سے حصہ لکھ دیا گیا ہے، اور لا محالہ اسے ملے گا۔ بس آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، اور باتوں کا زنا گفتگو کرنا ہے، ہاتھوں کا زنا پکڑنا، پاؤں کا زنا چلنا، اور دل کا گناہ خواہش اور تمنا کرنا، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب۔ یعنی یہ کہ جیسے فحش تصویریں وغیرہ یا فلمیں دیکھنا، یا مخالف جنس کو بری نظر سے دیکھنا، یا بار بار ان کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنا، ایک نظر پڑ گئی تو پڑ گئی ایسے ہی، لیکن دوسری نظر نہیں ڈلنی چاہیے۔ اسی طرح زنا جیسے میوزک وغیرہ سننا کانوں کا، یا فحش باتیں سننا، یا ٹیلی فون کے جو فری پیکیجز وغیرہ ہوتے ہیں، یا رونگ نمبر ملا کے اس طرح سے، اور ساری رات یہ کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ زبان بھی اس میں شامل ہے، یہ زبان بھی کانوں میں کے زنا میں شامل ہو جاتی ہے، کہ اسی کے ذریعے سے تو الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، اور پاؤں کا زنا چلنا ہے، جیسے غیر شرعی ڈیٹنگ وغیرہ، آ، یعنی تنہائی میں ملاقات کے لیے جا رہے ہیں نامحرم مرد اور عورت، اسی طرح ان چیزوں سے بننا ضروری ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ دل کا زنا جو ہے وہ خواہش اور تمنا کرنا، یعنی یہ کہ اگر ان چیزوں پر کنٹرول لگا لیں گے نا، اپنی کانوں آنکھوں وغیرہ سب پر، تو پھر انشاءاللہ دل پر بھی کنٹرول ہو جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر جو اس کی خاطر کوشش کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مدد بھی کرتا ہے۔ پھر قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو
اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، بس چاہیے کہ وہ قتل کی میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے۔ پھر یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ احسن طریقے سے مطلب یہ ہے کہ اگر تم اتنا نہیں افورڈ کر سکتے کہ اس کو کھلاؤ، تو اس کے مال میں سے تم اتنا لے سکتے ہو اپنی سیلری کے طور پر کہ بھئی میں نے اس کا خیال رکھا تو اس لیے لے لیا۔ اتنا عہد کی پابندی کرو، اور منافق کی علامت ہے کہ جب عہد کرتا ہے تو پھر بدعہدی کرتا ہے۔ پھر پیمانے جو ہیں پورا بھر کر دو، اور تولو بھی ٹھیک ترازو سے۔ یہ اچھا طریقہ ہے بلحاظ انجام کے۔ ایسی کسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہیں، یعنی آنکھ کان اور دل سبھی اس کی سے باز پرس ہوگی، کیونکہ یہ انسان جو ہے نا، اس کے جھوٹا ہونے کی علامت ہے کہ بات اس نے بلا تحقیق کے آگے پھیلا دی، یہی اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ پھر زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ اور یہ کہ یعنی اس سے مطلب ہے کہ تکبر نہ کرو۔ اور پھر بتایا کہ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئے، مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی پاکی تو ساتوں آسمانوں اور زمین، اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور ہر چیز جو ہے وہ اس کی حمد اور اس کی تسبیح کر رہی ہے، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا کلام افضل ہے، تو آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور بندوں کے لیے چنا، سبحان اللہ و بحمدہ۔ پھر فرمایا آیت 53 میں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو اچھی ہو، بہترین ہو۔ دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو انسان جو ہے نا، وہ زبان کے ذریعے فساد ڈلواتا ہے، شیطان انسان سے۔ اس لیے عمدہ ہو بات، کلام عمدہ ہو، اس سے میں بھی انسان اگر آرام سے بات کر لینا تو بات آگے نہیں بڑھتی۔ بس یہ شیطان جو ہے نا، یہ کہیں نہیں چھوڑتا، کیونکہ دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ اور پھر بتایا کہ جن کو پکارتے ہو، جو معبود تم نے بنا رکھے ہیں، چاہے وہ مر چکے ہیں چاہے وہ زندہ ہیں، جن کو تم اتنی بڑی اس پہ مقام پہ بٹھا رکھا ہے کہ بس میں تو جو بھی چاہوں گا، میں تو میری جو بھی خواہش ہوگی بس یہاں سے ادھر سے پوری ہو جائے گی، وہی ہو جائے گی، تو یہ تو خود اللہ کے محتاج ہیں۔ تو ایسا کرنا جو ہے حماقت ہے۔ پھر یہ کہ آدم علیہ السلام کا بتایا کہ وہ شیطان نے ان کو سجدہ نہیں کیا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو نکال دیا تھا، شیطان پہ لعنت فرمائی تھی، اور پھر اس نے کہا تھا کہ میں بہکاؤں گا، اور پھر اس نے یہی کیا تھا کہ میں جو ہوں اس کو بڑوں کو ہی نہیں بچوں کو بھی نہیں چھوڑتا وہ۔ تو اس لیے بچوں کی تربیت بھی ابتدائی عمر سے ہی اس کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ جب بڑے ہوں گے نا تو اس طرح سے ہو جائے گا کہ جیسے بڑا درخت جب بڑا ہو جاتا ہے تو پکا ہو جاتا ہے، اور تنا جو ہے وہ ٹیڑھا ہو کر جم جائے گا، اسے سیدھا کریں گے تو اکھڑ جائے گا، تو بڑی مشکل ہوگی۔ اس لیے شروع سے ہی توجہ رکھنی چاہیے، نظر رکھنی چاہیے۔ یہ شیطان نے چیلنج کیا ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اسے کہا تھا کہ تو جس جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے۔ اور یہ دعوت کیا تھی؟ تو اس میں لفظ کیا آیا ہے؟ استفزز۔ تو اس کا ایک معنی ہوتا ہے کسی کو ہلکا سمجھنا، یعنی اس کے ایمان کی کمزوری دیکھنا تو اس کو اپنے جھانسے میں لے آنا۔ اور دوسرا معنی ہے اس کا بتایا گیا ہے قدم پھسلا دینا، اور یہاں پر پھسلانے کے لیے کہا گیا ہے بصوتک، یعنی اپنی آواز کے ساتھ۔ اور شیطان کی آواز کیا ہے؟ موسیقی۔ موسیقی جو ہے وہ انسان کو، وہ ایک دم سے دیکھیں کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، پورا کا پورا میوزک چل ہی نہیں رہا ہوتا، صرف جیسے ڈھولکیوں میں بھی ایک ڈھول بج رہا ہوتا ہے، پورا باقاعدہ پورے باجے واجے تھوڑی کے ساتھ میوزک کے ساتھ گانے ہو رہے ہوتے، لیکن بچے اس پہ بھی ہلنا جلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ شیطان کی کوششیں ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ
تم اللہ کو پکارتے ہو، لیکن یہ کہ جب اللہ تمہاری مدد کرتا ہے تو پھر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھول جاتے ہو اور بڑے ناشکرے ہو، انسان کو کہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تاکہ تم ہاں تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات کرو۔ کوئی نہ کوئی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہی رہتے تھے کہ جس سے مسلمانوں کو تو کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راہ راست سے ہٹا دیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تو وعدہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا۔ پھر فرمایا فجر کے وقت قرآن پڑھنا ہے، اس کی فضیلت ہے بہت زیادہ۔ اور پھر یہ کہا کہ اعلان کر دو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے کے ہی لیے ہیں۔ پھر انسان کا حال یہ ہے کہ جب نعمت اسے عطا کی جاتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، اور جب کوئی لے لی جاتی ہے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی حرکتیں ہی ایسی ہیں کہ وہ اس کی سخت اس سے باز پرس ہو۔ لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت مہربان ہے، رحیم و کریم ہے۔ وہ انسان کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ حلیم ہے، بردبار ہے، انسان کو اس کی حرکتوں پر فوراً نہیں پکڑتا، لیکن انسان کو اس کی کمزوریاں بھی بتا دی ہیں کہ وہ ناشکرا ہے، ناقدرہ ہے، سب کچھ۔ اب یہ جب سب چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں تو ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے کہ ہم یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو یاد رکھیں اور کوشش کریں کہ ہم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہوں، نہ ہم ناشکرے ہوں، نہ ہم ناقدرے ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت قدر کریں۔ بے شک ہمارا رب جو ہے وہ بہت ہی شان والا ہے اور اپنے بندوں سے بہت محبت کرنے والا ہے۔ سورہ کہف مکی صورت ہے، دجال کے فتنے سے بچانے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور پھر یہ فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور روشن ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو زندگی کے تمام معاملات میں فیصلہ کرنے کے لیے، راہ دکھانے کے لیے روشنی عطا کریں تو انہیں ہر جمعے کو یہ سورت پڑھنے کی پابندی کرنی چاہیے۔ تو بہت اہم ہے سورہ کہف پڑھنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ اور اگر یہ کہ اس کے بھی 3 درجے ہیں نا، کہ اگر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ کہف کی تلاوت ایسے کی جیسے وہ نازل ہوئی ہے تو اس کے لیے روز قیامت اس کی اقامت گاہ سے مکہ تک نور کا سبب بنے گی، اور جس نے سورہ کی آخری 10 آیات پڑھی اور پھر دجال نکل آیا تو اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ تو پہلی 10 آیات یاد کرنی ہے یا آخری 10 آیات پڑھ لینی ہے، یا پھر یہ کہ پوری پڑھنی ہے، درجات ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی تعریف ہے کس بات پر؟ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے کہ اس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے بھیجے جانے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت زیادہ تعریف اور بہت زیادہ شکر ہے۔ اور پھر بتایا گیا آپ کو کہ آپ تو اتنا ان کا فکر کرتے ہیں، اتنی زیادہ کہ یہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو کہتے ہیں جو شرک کرنے والے ہیں تو یہ تو محض جھوٹ ہی بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کا نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ کسی کو بیٹا بنایا ہے، اسے اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے، نہ ان کے پاس ان کے باپ دادا کو تھا، اور جو ان کے منہ سے بات نکلتی ہے وہ بہت جھوٹی ہے، اور شاید آپ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہیں اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے تو۔ اور پھر یہ کہ یہ تو اللہ ہی ہے جو ہدایت دیتا ہے، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا ہے۔ پھر آخر کار کیا ہوگا کہ جو بھی زمین میں زینت اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے لوگوں کو آزمانے کے لیے، تو ان میں اللہ تعالیٰ یہی دیکھتا ہے کہ بہتر عمل کون کرتا ہے، وہ انسان کے چہروں کو اور مالوں کو نہیں دیکھتا، اس کی نیتوں کو، اس کے دلوں کو، اس کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ آخر کار پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سب کو ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ اب پھر اصحاب کہف کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ یہ کچھ لوگ تھے
غار والے ان کو کہا جاتا ہے۔ تو ان کو کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ وہ تو وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزیر ہوئے، اور یہ کچھ نوجوان جو تھے یہ اپنا دین بچانے کے لیے، ایمان بچانے کے لیے چھپ گئے تھے جا کر ایک غار میں۔ اور کیا انہوں نے دعا کی تھی؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ بہت جامع دعا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں خاص اپنی رحمت سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے، سب حالات اللہ سبحانہ و تعالیٰ درست کر دے۔ تو یہ بھی نوجوان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑی، یعنی ان کی ایک ٹین ایجرز تھے، نوجوان تھے، ان سے بڑے بھی ہوں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کیسا دل دیا، ان کو سوچنے سمجھنے والا دل دیا، ان کو دیکھنے والی آنکھیں اور سننے والے کان دیے۔ تو یہاں پر جب آ کے یہ چھپ گئے تھے تو اسی غار میں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اسی غار میں تھپک کر سالہ سال کے لیے گہری نیند سلا دیا تھا۔ پھر ان کو اٹھایا کہ دیکھیں کہ ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں۔ قرآن قصوں کی کتاب ہے، بہت خوبصورت کہانیاں ہیں اس میں، کہ یہ پھر جو اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو ہدایت بخشی تھی، اور اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں سے محبت کرتا ہے جب کوئی جوانی میں اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت میں ترقی دی۔ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ بالکل بیجا بات ہوگی۔ اور پھر آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی صحیح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ سمجھدار بچے تھے۔ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی شرک کرے؟ پھر انہوں نے کہا کہ اب جب تم ان سے اور ان کے معبودان بغیر غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو، تو چلو فلاں غار میں چل کر پناہ لو، اور تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا، اور تمہارے لیے تمہارے کاموں کے لیے سر و سامان مہیا کرے گا۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو غار میں لے گیا تو دیکھنے میں یوں نظر آتا تھا کہ سورج، جب ایسا نظر آتا تھا سورج جب نکلتا تھا تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا تھا، یعنی اس کی شعائیں جو ہیں وہ براہ راست ان پر نہیں پڑتی تھیں کہ ان کی نیند ڈسٹرب ہو۔ اور وہیں جو تھے یہ وہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے تھے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے۔ اور تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلوا رہے تھے، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ جاتے، اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے پروٹیکٹ کیا تھا، کہ اس طرح سے کہ یہ لوگ ان کو اگر جھانک کر دیکھ بھی لیتے تو ان کے دل میں ان کی دہشت بیٹھ جاتی اور وہ بھاگ کھڑے ہوتے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ وہ اپنے غار میں 300 سال تک رہے، اور کچھ ہے کہ 309 سال تک، 9 سال اور بڑھ گئے۔ تو اس طرح سے یہ سولر اور لیونر کیلنڈر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس میں پھر فرمایا کہ اے نبی، آپ کے رب کی کتاب میں سے جو کچھ آپ پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا توں سنا دو، کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں۔ یعنی اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اللہ سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جا پناہ نہ پاؤ گے، اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟
یعنی جو اللہ تعالیٰ کے دین میں آگے ہیں ان سے اپنا تعلق مضبوط کرو، نہ کہ جو دنیا میں آگے ہیں، کیونکہ دنیا والوں سے دوستی کر کے ان کے پیچھے جانے کا مطلب کیا ہے کہ تم دنیا سے محبت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سے محبت رکھ جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے نا، وہ اللہ والوں کے پیچھے جائے گا اور ان کے ساتھ رہے گا۔ اور کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جس نے اپنے خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ خواہش نفس کی کتنی بات آئی ہے، جس کا طریقہ کار افراط و تفرید پر مبنی ہے، اور ان سے نگاہ ہرگز نہ پھیرو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہیں کیسی کمپنی میں ہونا چاہیے۔ ایسی کمپنی میں ہونا چاہیے جو اللہ کی باتیں کرتے ہیں، جن کے پاس بیٹھ کر ایمان بڑھتا ہے، اور جو دنیا کے پیچھے جاتے ہیں ان کے پیچھے نہ جاؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان دنیا بالکل ہی چھوڑ دے، ایسا مطلب ہرگز بھی نہیں ہے، اور نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا کہا ہے۔ یہ کہ ایک لمٹ رکھو، جہاں جہاں جو ہے نا بس غفلت میں نہ پڑ جائے انسان، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اس کی کچھ حدود ہیں، ان کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ یہ نہیں کہا کہ ان کے قریب یعنی بھی یعنی ان کو کراس نہ کرو، یہ کہا ہے ان کے قریب بھی نہ پھٹکو، کیونکہ قریب جانے سے بھی ٹیمپٹیشنز پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہے ایسی چیز۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ خواہش نفس کی پیروی جو اختیار کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اپنے یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جو لوگ مان لیں اور نیک عمل کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پھر فرمایا رہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو۔ دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی۔ یعنی یہ کہ خوب بھلے بھولے درخت تھے، اور پھر وہ جو تھا آدمی، اس نے اپنے ہمسائے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے؟ نہیں، وہ فخر کر رہا تھا کہ جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا، اور کیوں نہیں تیرے منہ سے نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو اس نے جو ہے اگر تو مجھے اپنے مال اور اولاد سے کمتر پاتا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر دے، اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے، کیونکہ اللہ کا نام نہیں لیا تھا اس نے، اور جس سے وہ سفید صاف میدان بن کر رہ جائے۔ اور پھر کیا تھا کہ آخر ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا، اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو ٹیٹیوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا، اور کہنے لگا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ یہ تھا وہ شخص جس نے دولت کو ہی سب کچھ سمجھ رکھا تھا، اپنی زمین اور باغوں پر اس کو بہت بھروسہ تھا، لیکن اللہ پر نہیں تھا۔ اور لیکن حقیقت میں کامیاب وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں، آخرت کے حساب سے ڈرتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں بھی یہ ہوا کہ شکر ہے کہ اس کا دنیا کا نقصان ہوا، اور آخرت اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی بچا لی۔ پھر کیا ہوا کہ یہاں پر تو جیسے ابتدا میں نوجوانوں کے توکل کا ذکر ہے کہ انہوں نے ایمان کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی لاج رکھ لی اور ان کے لیے رحمت عام کر دی۔ یہاں دوسرا شخص ہے جس کے پاس کچھ نہیں تھا، تو اس کے پاس کچھ نہیں تھا اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا تھا۔ تو جس کا بھروسہ دنیا پر تھا اس کے سامنے اس کو دکھا دیا کہ دنیا پر توکل کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، انسان خالی ہاتھ رہ جاتا ہے،
اور پھر یہاں دوبارہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنے کی بات ہو رہی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی کسی نعمت پر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ دیتا ہے تو اس نعمت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پریزرو کر لیتے ہیں۔ اور یہی کہنے کی، یعنی ماشاء اللہ کہنے کی جگہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنے کی پریکٹس کرنی چاہیے، اور یہی کہنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ آیت 46 45 میں دنیا کی مثال دی کہ دنیا کی مثال ایک باغ کی طرح ہے جو بارش برسنے پر ہرا بھرا ہو جاتا ہے، اور پھر اس وقت کٹائی ہوتی ہے اور پھر چیز بھس بن کر رہ جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کو دنیا میں دولت ملتی ہے، مال ملتا ہے، آرائش و زینت ملتی ہے، جوانی جس میں انسان بہت کچھ کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ آب و تاب ہمیشہ باقی رہے گا، لیکن ایک وقت آتا ہے جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور ہر چیز کا محتاج ہو جاتا ہے۔ جوانی کی طاقت، ہمت، صلاحیتیں سب کمزور ہو جاتی ہیں، ساتھ چھوڑنے لگتی ہیں، نظر کمزور، سماعت کمزور، اور پھر موت۔ اور تو جانا کہاں ہے، اصل ٹھکانہ کہاں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ ذکر ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، کہ وہ آدم کو اس نے سجدہ نہ کیا، ابلیس نے، سارے فرشتوں نے کو کہا تو انہوں نے کیا، لیکن وہ جنوں میں سے تھا اور وہ اپنی رب کی نافرمانی کی اس نے اور اطاعت سے نکل گیا۔ اور تم اور لوگ جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر جو ہیں وہ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیر لے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ یعنی جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں، یعنی ہم نے دنیا میں انہیں سزا دی کہ ان کے دل بند کر دیے، جو منہ موڑتے رہتے ہیں، مانتے ہی نہیں۔ ذرا امیجن کریں کہ کسی کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے اور وہ اپنی گردن ہی پھیر لے، استغفر اللہ۔ اور پھر اس کے بعد بستیوں کی بات ہے کہ یہ سب جو ہے وہ تمہارے سامنے کس طرح سے عربوں کو پتا تھا کہ یہاں یہ عاد اور سمود کی بستیاں تو آس پاس ہی تھیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے ہلاک کیا۔ اب آگے جو ہے نا وہ ان کا حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے، تو یہ کل ہم اکٹھا ہی پورا شروع سے کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔